अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी सुनहरी फाख्ता। एक बादशाह के 3 लड़के थे। एक दिन तीनों शाही बाग में खेल रहे थे कि सबसे छोटे शहजादे को सोने का एक पर मिला। जब बादशाह ने देखा तो कहा, यह तो किसी सोने के परिंदे का पर है, हम इसे ज़रूर हासिल करेंगे। फिर उसने सबसे बड़े शहजादे बदरुल जमा से कहा, बेटे बदरू जाओ और इस परिंदे को पकड़ लाओ। शहजादा बदरू तीरों कमान लेकर चल खड़ा हुआ। बद्र जैसा नाम था वैसी ही सूरत और सीरत भी थी। वो अपने आप को होशियार और चालाक समझता था, मगर था बुद्धू। जंगल में उसे एक लोमड़ी मिली। उसने कमान पर तीर चढ़ाया तो लोमड़ी बोली, मुझे मत मारो, मैं सोने के परिंदे का पता बताऊंगी। ये पर एक सुनहरी फाख्ता का है जो खुशकिस्मत लोगों के ही हाथ लगती है। सुनहरी फाख्ता का सुनकर बदरू चौंका और लोमड़ी को गौर से देखने लगा। लोमड़ी ने फिर कहा, रास्ते में एक शानदार सराय मिलेगी, मगर वहाँ रात मत गुजारना, बल्कि करीब की एक टूटी फूटी झोंपड़ी में नर्म घास पर सोना। घास पर सोना? एक शहजादा और घास पर सोएगा? ये हरगिज़ नहीं हो सकता। क्या मेरे पास रुपयों की कमी है? इतना कहकर बदरू ने तीर चला दिया, मगर लोमड़ी फुर्ती से भाग गई। बदरू बुड़बुड़ाता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते में उसे वही सराय मिली। वो रात गुजारने के लिए अंदर दाखिल हुआ। सराय में नाच गाना हो रहा था और शराब का दौर चल रहा था। बदरू ने भी शराब पी और फिर नाच गाने में ऐसा मस्त हुआ कि अपना फ़र्ज भूल गया। काफ़ी दिन गुजर गए, मगर बदरू सुनहरी फाख्ता लेकर वापस ना हुआ। होता भी कैसे? वो तो सराय में रंग रंगलियाँ मना रहा था। अब बादशाह ने दूसरे शहजादे चमनज़ार से कहा, बेटे चमनज़ार, अब तुम जाओ और सोने का परिंदा तलाश करो। चमनज़ार ने कहा, अब्बा हजूर, मैं बदरू भाईजान से ज़्यादा अक्लमंद और होशियार हूँ, मैं ज़रूर परिंदा हासिल कर लूँगा। बादशाह ने अपने बेटे को खूब दुआएं दी, गले से लगाया और फिर रुखसत किया। शहजादा चमनज़ार भी तीर कमान लेकर निकल खड़ा हुआ। जंगल में उसे भी वही लोमड़ी मिली जो शहजादा बदरू को मिली थी। लोमड़ी ने चमनज़ार को भी सराय का पता बताया और झोंपड़ी में सोने का मशवरा दिया, मगर लोमड़ी की बात सुनकर चमनज़ार को बहुत गुस्सा आया। उसने फ़ौरन तीर कमान उठाया और लोमड़ी पर चलाते हुए कहा, शहजादों से मजाक करने की यही सज़ा है। मगर तीर खता हो गया और लोमड़ी भाग गई। आगे चलकर शहजादा चमनज़ार का भी वही हश्र हुआ जो बदरू का हुआ था। वो भी सराय में जाकर रंगरलियाँ मनाने और शराब पीने लगा, और अब तो वो 1 से 2 हो गए थे। दोनों भाई सराय में खूब मौज उड़ाने लगे। अब तीसरे और सबसे छोटे शहजादे नेक बख्त की बारी थी। उसने बादशाह से एक दिन कहा, अब्बा जान, अब मुझे परिंदे की तलाश में जाने दीजिए। बादशाह ने कहा, जाने जिगर, तुम अपने भाइयों से ज़्यादा अक्लमंद और होशियार नहीं हो। जब वो दोनों परिंदा ना ला सके तो तुम क्या कर सकते हो? मगर नेक बख्त ने बादशाह को राज़ी कर लिया और अपनी मुहिम पर रवाना हुआ। नेक बख्त बड़ा खूबसूरत और रहम दिल था। भाइयों की तरह काहिल, बुज़दिल और धोखेबाज ना था। वो जंगल से गुजर रहा था कि वही लोमड़ी उसे देखकर दौड़ के भागने लगी। नेक बख्त ने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनकर लोमड़ी रुक गई। फिर उसने नेक बख्त को भी सराय का पता बताकर झोंपड़ी में सोने का मशवरा दिया। लोमड़ी की बात सुनकर शहजादा नेक बख्त आगे चल पड़ा। रास्ते में उसे वही सराय मिली, मगर सराय में जाने की बजाय नेक बख्त ने करीब की झोंपड़ी में घास पर सोकर रात बसर की। सुबह जब वो सोकर उठा तो अपने सामने उसी जंगल वाली लोमड़ी को पाया। लोमड़ी बोली, अब मैं तुम्हें सुनहरी फाख्ता का पता बताती हूँ। यहाँ से 100 मील दूर मशरिक की जानब एक किला है। वहीं एक कमरे में लकड़ी के पिंजरे में सुनहरी फाख्ता बंद है। करीब ही सोने का पिंजरा भी रखा होगा, मगर सुनहरी फाख्ता को सोने के पिंजरे में मत रखना, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। और हाँ, वहाँ बड़ा सख्त पहरा है, होशियारी से काम करना। शहजादा बोला, मगर मैं इतनी दूर जाऊँगा कैसे? मेरी पीठ पर बैठकर नेक बख्त लोमड़ी की पीठ पर बैठ गया और लोमड़ी उड़ने लगी। किले के करीब पहुंचकर लोमड़ी ने नेक बख्त को नीचे उतार दिया। रात हो चुकी थी, पहरेदार सो रहे थे।
نیک بخت چپکے سے قلعے میں داخل ہوا۔ تلاش کرتے کرتے اسے کمرے میں پہنچا جہاں سنہری فاختہ رکھی تھی۔ سنہری فاختہ اتنی خوبصورت تھی کہ شہزادہ لومڑی کی نصیحت بھول گیا۔ اس نے دل میں کہا، اتنا خوبصورت پرندہ اور ایسے بھونڈے پنجرے میں، ایسے تو میں سونے کے پنجرے میں رکھ کر لے جاؤں گا۔ جو ہی سنہری فاختہ کو نیک بخت نے سونے کے پنجرے میں رکھا، وہ چلانے لگی، چور چور بچاؤ، چور چور۔ آواز سن کر پہرے دار جاگ گئے اور نیک بخت کو گرفتار کر کے قلعے کے نواب کے سامنے پیش کیا۔ نواب نے کہا، ایک شریف زادے ہو کر چوری کرتے ہو، ایک شرط پر تمہیں آزاد کر سکتا ہوں۔ مجھے سونے کا گھوڑا لا دو جو ہوا سے تیز دوڑتا ہے، گھوڑے کے بدلے میں تمہیں سنہری فاختہ دوں گا۔ نیک بخت اداس صورت بنائے لومڑی کے پاس پہنچا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ لومڑی بولی، میں نے تو تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، مگر خیر، دوبارہ تمہاری مدد کروں گی۔ یہاں سے 100 میل دور جنوب کی طرف ایک شاہی استبل ہے جہاں وہ سونے کا گھوڑا ہے۔ اس کی پیٹھ پر چمڑے کی زین رکھی ہوگی، قریب ہی سونے کی زین رکھی ہوگی، مگر اسے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ نیک بخت نے وعدہ کیا کہ وہ لومڑی کے کہنے کے مطابق عمل کرے گا۔ لومڑی اسے پیٹھ پر بٹھا کر اڑنے لگی۔ دونوں نے بڑے بڑے میدان طے کیے، سمندر اور پہاڑ پار کیے۔ جب دونوں شاہی استبل کے پاس پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ پہرے دار گہری نیند سو رہے تھے۔ نیک بخت چپکے سے استبل میں داخل ہوا، دیکھا تو وہاں سونے کا گھوڑا موجود تھا۔ سنہرے گھوڑے کی چمک دمک دیکھ کر نیک بخت لومڑی کی نصیحت بھول گیا۔ دل میں کہا، کیسا شاندار گھوڑا ہے، مگر یہ چمڑے کی زین تو ایسی ہے جیسے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند۔ سونے سے گھوڑے پر تو سونے کی زین ہی اچھی لگے گی۔ یہ سوچ کر شہزادے نے سونے کی زین کو ہاتھ لگایا۔ زین کو ہاتھ لگاتے ہی گھوڑے بدک کر اور چلانے لگا، چور چور بچاؤ۔ گھوڑے کی آواز سن کر پہرے دار جاگ اٹھے۔ شہزادے کو گرفتار کر کے انہوں نے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، صورت سے تو تم شریف معلوم ہوتے ہو، مگر افسوس کہ چوری جیسا برا کام بھی کرتے ہو۔ ایک شرط پر میں تمہیں رہا کر سکتا ہوں۔ مجھے شہزادی نیک پروین لا دو جسے ایک دیو نے سونے کے محل میں قید کر رکھا ہے۔ شہزادی کے بدلے تمہیں سونے کا گھوڑا مل جائے گا۔ شہزادہ نیک بخت اداس و پریشان باہر نکلا اور ایک جگہ بیٹھ کر پچھتانے لگا۔ اتنے میں لومڑی آئی۔ نیک بخت نے لومڑی سے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ لومڑی بولی، گھبراؤ مت، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں سے 100 میل دور مغرب کی طرف سونے کا محل ہے، اسی میں دیو نے نیک پروین شہزادی کو قید کر رکھا ہے۔ وہ خوشی سے تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے گی، مگر یاد رکھنا شہزادی کسی کو بھی الوداع نہ کہنے پائے ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ لومڑی نے اتنا کہہ کر شہزادہ نیک بخت کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور اڑنے لگی۔ دونوں نے بڑے بڑے میدان طے کیے، اونچے اونچے پہاڑ، ندی اور سمندر پار کیے اور آخرکار رات کے وقت سونے کے محل کے پاس پہنچ گئے۔ پہرے دار مزے سے پڑے خراٹے لے رہے تھے۔ نیک بخت نیچے اترا اور چپکے سے سونے کے محل میں داخل ہو گیا۔ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ جلد ہی اسے محل میں شہزادی نیک پروین مل گئی۔ شہزادی کو دیکھ کر نیک بخت نے کہا، ڈرو نہیں، میں تمہیں آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں۔ شہزادی نے کہا، اوہ شہزادے، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، مگر ٹھہرو، میں اپنی آیا سے مل کر آؤں۔ شہزادے نے کہا، ارے نہیں نہیں، تم کسی کو الوداع نہیں کہہ سکتی۔ پروین بولی، اس نے میری پرورش ماں کی طرح کی ہے، اگر کچھ کہے بغیر میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اتنا کہہ کر شہزادی نے رونی صورت بنا لی۔ اب تو شہزادہ پریشان ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بولا، اچھی بات ہے، جلدی سے مل لو۔ آیا اسی کے کمرے میں سو رہی تھی۔ جو ہی شہزادی نے اسے الوداع کہنے کے لیے ہاتھ لگایا، وہ چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ چور۔ آواز سن کر پہرے دار جاگ گئے۔ انہوں نے نیک بخت کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں بیٹھا نیک بخت پچھتا رہا تھا، افسوس کہ میں نے لومڑی کا کہنا نہیں مانا اور مجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔ اتنے میں جیل کی کھڑکی کے پاس لومڑی آئی اور بولی، چلو جلدی باہر نکلو، میں نے پہرے داروں پر سحر کر دیا ہے، وہ تم دونوں کو دیکھ نہ سکیں گے۔
نیک بخت دوبارہ شہزادی کے کمرے میں گیا اور بولا، چلو میرے ساتھ چپ چاپ نکل چلو۔ اس مرتبہ نیک بخت اور نیک پروین بڑی خاموشی سے باہر نکلے اور لومڑی کی پیٹھ پر بیٹھ کر ہوا ہو گئے۔ لومڑی کے اڑتے ہی سہر ٹوٹ گیا۔ پہرے دار چلانے لگے، پکڑو پکڑو جانے نہ پائے، مگر لومڑی تیزی سے اڑی چلی جا رہی تھی۔ اڑتے اڑتے وہ سب ایک خوشنما باغ میں پہنچے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ کچھ دیر بعد نیک پروین رونے لگی۔ شہزادہ بولا، ارے ارے یہ کیا بات ہوئی؟ اب تو تم آزاد ہو، پھر ان آنکھوں میں آنسو کیسے؟ شہزادی بولی، جب دیو مجھے لے جا رہا تھا تو میرا سونے کا گھوڑا اور سنہری فاختہ چوری ہو گئے تھے۔ کاش وہ دونوں بھی مل جاتے۔ سنہری گھوڑا اور سنہری فاختہ، میں جانتا ہوں یہ دونوں کہاں ہیں، لیکن افسوس کہ تمہارے بدلے میں گھوڑا اور گھوڑے کے بدلے میں سنہری فاختہ ملے گی۔ اس طرح تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گی۔ پریشان کیوں ہو؟ میں جو ہوں، چلو میرے ساتھ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر لومڑی نے نیک بخت اور نیک پروین کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا اور اڑنے لگی۔ تینوں سونے کے گھوڑے والے بادشاہ کے محل کے پاس پہنچے۔ لومڑی نے نیک بخت کے کان میں کچھ کہا۔ شہزادہ نیک بخت نے جواب دیا، بہت اچھا بھی لومڑی، تم نے جیسا کہا ہے ویسا ہی کروں گا۔ نیک بخت شہزادی کو لے کر محل میں داخل ہوا اور بولا، جہاں پناہ شہزادی نیک پروین حاضر ہے، اب شرط کے مطابق مجھے گھوڑا عنایت فرمائیں۔ بادشاہ نے سونے کا گھوڑا نیک بخت کے حوالے کر دیا۔ نیک بخت سونے کے گھوڑے پر سوار ہو کر باہر آیا تو بادشاہ اور نیک پروین اسے الوداع کہنے کے لیے باہر آئے۔ نیک بخت نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نیک پروین کو اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا لیا۔ بادشاہ ارے ارے پکڑو کہتا ہی رہ گیا۔ سونے کا گھوڑا نیک بخت اور نیک پروین کو لیے ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگتا رہا۔ بادشاہ کے گھوڑے سے سوار سپاہی اس کا پیچھا نہ کر سکے اور تھک ہار کر واپس چلے گئے۔ ادھر لومڑی، شہزادہ نیک بخت اور شہزادی نیک پروین اپنی کامیابی پر خوش تھے اور اپنی چال پر ہنس رہے تھے۔ نیک بخت بولا، مگر ابھی تو ایک مرحلہ باقی ہے، اب ہمیں قلعے کے نواب سے سونے کی فاختہ حاصل کرنی ہوگی۔ لومڑی نے نیک بخت کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر شہزادہ مسکرانے لگا۔ اب شہزادہ اور شہزادی پھر سونے کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور لومڑی کے ساتھ نواب کے قلعے کے پاس پہنچے۔ نیک بخت قلعے کے اندر داخل ہوا اور نواب سے بولا، نواب صاحب، سونے کا گھوڑا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اب شرط کے مطابق سنہری فاختہ میرے حوالے کیجیے۔ سونے کا گھوڑا دیکھ کر نواب بہت خوش ہوا۔ اس نے اسی وقت سنہری فاختہ کا پنجرہ نیک بخت کو دے دیا۔ نیک بخت نے جھپٹ کر پنجرہ لیتے ہوئے کہا، شہزادی نیک پروین سونے کے گھوڑے اور سنہری فاختہ کی اصل مالک ہے، تم لوگوں کے منہ میں خاک۔ اتنا کہہ کر شہزادہ نیک بخت نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتار بھاگنے لگا۔ نواب کے سپاہی تیز رفتار گھوڑوں پر نیک بخت اور نیک پروین کے پیچھے لپکے، لیکن وہ لوگ سونے کے گھوڑے کا مقابلہ نہ کر سکے اور واپس لوٹ گئے۔ راستے میں لومڑی بولی، اب آخری نصیحت بھی سن لو، ناکارہ لوگوں کی مدد مت کرنا اور ندی کے کنارے مت سونا۔ اتنا کہہ کر لومڑی غائب ہو گئی۔ نیک بخت شہزادی نیک پروین اور سنہری فاختہ لیے سونے کے گھوڑے پر سوار اپنے محل کی طرف ہنسی خوشی روانہ ہوا۔ راستے میں اسے وہی شاندار سرائے ملی جہاں نیک بخت کے دونوں بڑے بھائی یعنی شہزادہ بدالزماں اور شہزادہ چمنزار رنگرلیاں منا رہے تھے۔ مگر کچھ دنوں بعد جب ان کی جیب خالی ہو گئی اور قرض بڑھنے لگا تو ایک دن سرائے کے مالک نے دونوں کو باہر نکالتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کو جیل میں بھجوا دوں گا۔ اسی وقت نیک بخت بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور سرائے کے مالک سے بولا، ایسا مت کیجیے، ان کو جیل مت بھجوائیے، ان کے اوپر جتنا بھی قرض ہوگا وہ میں ادا کروں گا۔ چنانچہ سرائے کا مالک راضی ہو گیا۔ شہزادہ نیک بخت نے فوراً اپنے بھائیوں کا قرض ادا کیا اور پھر انہیں بھی ساتھ لے کر اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سرائے کے مالک نے اپنے آپ سے کہا، کیسا بیوقوف لڑکا ہے جو ایسے ناکارہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ چلتے چلتے وہ سب ایک ندی کے پاس پہنچے۔ بدرو نے کہا، آہا، دیکھو کیسی خوبصورت جگہ ہے، آؤ ذرا ہم سب آرام کر لیں۔ نیک بخت لومڑی کی آخری نصیحت بھول گیا اور آرام سے ندی کے کنارے سو گیا۔ بدرو اور چمن چپکے سے اٹھے اور اپنے چھوٹے بھائی کو ندی میں دھکیل دیا۔ پھر انہوں نے شہزادی نیک پروین، سنہری فاختہ اور سونے کے گھوڑے کو لیا اور اپنے محل میں پہنچے۔
بادشاہ سے مل کر شہزادہ بدرو اور شہزادہ چمنزار نے اپنی خوب بڑائی ہانکنا شروع کی۔ بدرو نے کہا، ابا جان، یہ رہا سونے کا خوبصورت پرندہ۔ چمنزار بولا، اور یہ ہوا سے بھی تیز دوڑنے والا سونے کا گھوڑا، اور ساتھ ہی شہزادی نیک پروین بھی ہے۔ اپنے بیٹوں کو کامیاب اور کامران دیکھ کر بادشاہ پھولا نہ سمایا، مگر اس نے دیکھا کہ سنہری فاختہ اداس ہے، گانا نہیں گاتی، اور سونے کا گھوڑا بھی اداس ہے، چارہ نہیں کھاتا، اور ان کے ساتھ شہزادی نیک پروین بھی اداس ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ بادشاہ کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ ماجرا کیا ہے۔ اب نیک بخت شہزادے کی سنو۔ جیسے ہی اس نے دونوں بھائیوں نے ندی میں گرایا، وہ چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ۔ نیک بخت کی آواز سن کر وہی لومڑی وہاں جا پہنچی اور بولی، تم تو نرے بدھو ہو، لومڑی، دم پکڑو۔ نیک بخت لومڑی کی دم پکڑ کر ندی سے باہر نکل آیا۔ اس طرح لومڑی نے نیک بخت کی جان بچا لی۔ وہ پھر بولی، میری نصیحت پر عمل نہ کرنے کا حشر تم نے دیکھ لیا۔ اچھا، آؤ اب میں تمہارے محل میں چلیں۔ لومڑی کی پیٹھ پر بیٹھ کر نیک بخت جب محل میں پہنچا تو فاختہ مسکرانے لگی، گھوڑا ہنہنانے لگا، اور نیک پروین مسکرانے لگی۔ بادشاہ نے نیک بخت کو گلے سے لگایا۔ پھر نیک بخت نے اپنے بھائیوں کا کارنامہ بیان کیا۔ یہ سب سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بدرو اور چمن کو خوب پھٹکارا اور دونوں کو جیل میں بند کر دیا۔ نیک بخت کی شادی شہزادی نیک پروین سے کر دی۔ سونے کا گھوڑا خوشی سے ہنہنانے لگا، سنہری فاختہ مسرت کا گیت گانے لگی، اور یہ دیکھ کر لومڑی بھی مسکرانے لگی۔ اس طرح وہ سب ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔